Our first panelist for today is Professor Pervez Hoodbhai, who has served as a professor of physics for most of his life, teaching at a host of institutions, including the Quaid-e-Azam University, Forman Christian College, and the Massachusetts Institute of Technology, which is also his alma mater, where he attained his PhD in nuclear physics. Next, we have Nidha Mulchi, who is currently serving as Senior Manager Professional Development at the Oxford University Press. She's a Fellow of the Higher Education Academy UK and has an MA in Postcolonial Studies from Goldsmiths University of London. Her research interests lie in studying intrinsic motivation in young and adult learners, communication strategies in the classroom, and guiding students towards self-directed learning. Our third panelist is Mr. Zia Bande, who has 30 years of diverse working experience in the Navy, corporate sector, and the development sector of Pakistan. He's worked with the Defense and Finance Ministries, the State Bank of Pakistan, and the Securities and Exchange Commission of Pakistan. He's currently serving as a Senior Research Fellow at PIDE, where he's accomplished a great deal in charting out a pathway for street vendors in a larger context of urban informality. Our fourth panelist is Dr. Uzma Qureshi, who's currently the Vice Chancellor of the Women University Multan. She'll be joining in just a little bit. She has over 20 years of experience in teaching and research in higher education, and she's also served as a professor of education at the Lahore College for Women University for over 10 years. Finally, we have Dr. Arfa Sayyid Azera, who is an educationist and a professor of history with over 50 years of teaching and research experience in various institutions in Pakistan, and is currently serving at the Forman Christian College in Lahore. Her research interests include historical analysis and critique, human rights, gender literature, and social issues. Dr. Arfa has also served as the chairperson to the National Commission on the Status of Women, and she's been a member of the Justice Commission of Pakistan, as well as the Punjab Public Service Commission. Our moderator for this discussion is going to be our very own Dr. Durya Nayab, the ever gracious, always optimistic, also the Joint Director and Director of Research at PIDE. She has a PhD in demography from the Australian National University, and her area of research is economic demography with a focus on age structure and its implications. And with that, I'd like to pass over the floor to her to begin this conversation. Thank you. Assalamu alaikum and good morning, everyone. I'm not even saying opportunity now, because everyone needs at least one good opportunity. I'll just quickly go through some of the slides we used in the inaugural session that will put this discussion in some kind of context. These were the unemployment rates in Pakistan, and these are the official figures. The total is 6.9% of the labor force is unemployed. But if you look at the age-specific unemployment, it's highest among the youth. Just look at the peak for those aged around 20 to 24. It peaks at those ages. We talk about the youth bulge, taking benefit of the demographic dividend, but this is how our unemployment rates are. These figures show a very, very stark picture. Unemployment rates among degree holders in Pakistan, and if we look at the total, it's over 31% of those having a degree, and these includes even the professional degrees, engineers, doctors, and the rates are much higher for females than males. Then if we look at the monthly wage in 4 equal groups, just look at the degree holders. Half of them are earning roughly as much as those who have no formal education. Then near to 34% of our youth, again age 15 to 29, are neither working nor studying. What is this youth doing? I mean, are they discouraged workers? Are they dropouts? But whatever they are disconnected youth. I mean, during the course of the last 3 days, I find myself a little confused about certain things. And when we ask the youth here, are you optimistic about your future? Majority said yes. Then we asked, do you think there are opportunities available to you? They said no.
So even this is a disconnect which I would like the panel to discuss. So is this confusion linked to the availability or lack of it, of opportunities? And I would start by asking a question to this panel. How would they even define opportunities? Are they, this again came up in the discussion a lot, so are they given, are they taken, or are they created? And who creates those opportunities? I'll start with Professor Udboy. I'll start with you. You'll start with me? Yes, I'll start with you. I was looking that way. What you've shown is awful. There is so much unemployment. मांग ही कोई नहीं, बेरोजगारी हर तरफ. मेरा ख्याल है कुछ सच्ची बातें करने की ज़रूरत है, खरी बातें हो जाएं. हाँ, मैंने कल और आज ये सुना है कि बड़े मौक़े हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हैं कहीं मीडिया में, मैनेजमेंट में, कहीं मार्केटिंग, आर्किटेक्चर, बिजनेस, उन जगहों पर तो है, इसमें कोई शक नहीं. और बहुत मैंने आज अच्छी बातें सुनी कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप से मज़ीद दरवाज़े खोले जा सकते हैं. मगर ये समझें कि जैसा कि हम एक बड़े महल में रहते हैं जिसके 100 दरवाजे हैं, उनमें से 10 खुले हैं और 90 बंद हैं. अब ये क्यों बंद हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है ताकि हम उनको खोल सकें. तो अब सच्ची बात अगर की जाए तो एक मुल्क की मईशत इससे नहीं चल सकती कि आप ड्रामे और वीडियो बनाएं और बाहर की बनी हुई मसनूआत को आप यहाँ बेहतर बेचें एडवर्टाइजिंग के ज़रिए से. उस तरह से कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन असल ताकत आती है सनत से. सनत इंडस्ट्री वो कैसे चलती है, ज़रा ये देखिए. हम तौलिए चादर बेचते हैं, पाकिस्तान टेक्सटाइल्स बेचता है, बरामद करता है, और उसकी कुल मालियत है $16 अरब. अब इसका मुकाबला आप करें, और ये हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, इसका मुकाबला आप करें अपने पड़ोसी ममालिक के साथ. चीन को छोड़ दीजिए, वो तो एक और ही कैटेगरी में है. इंडिया को देखिए, इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इस गुज़िश्ता साल $140 अरब था. हमने 12 अरब कमाया, ये टेक्सटाइल्स बेचकर 16 अरब कमाया. इंडिया ने कमाया 140 अरब सिर्फ सॉफ्टवेयर से. हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि हमने $2 अरब पिछले साल कमाया, और वो भी ज़्यादा बताया जा रहा है, मेरा ख्याल है 1.7 के लगभग है. फिर आप ये देख लीजिए कि इंडिया ने पिछले साल $24 अरब कमाया अद्वियात एक्सपोर्ट करके, बरामद करके. हमारे एक्सपोर्ट्स $0.3 बिलियन, यानी कि $300 मिलियन. अब ये सवाल पैदा होता है कि इतना बड़ा फर्क क्यों है. जब तक हम इस बात पे नहीं पहुंचते ना कि इंडिया में और हम में इतना ज्यादा फर्क क्यों है, उस वक्त तक हम इस मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे. कि आप कहेंगे बेरोजगारी है यहाँ पे, यहाँ नौजवानों में मायूसी फैली हुई है. फैलेगी जब तक हम बात की तह तक नहीं पहुंचते. ये तो इंडिया की बात थी ना. इसराइल ले लीजिए, इसराइल की आबादी आपको पता है कि 10 मिलियन के लगभग है, जबकि कराची की आबादी है 22 मिलियन. गोया कि आप दो इसराइल फिट कर सकते हैं कराची शहर के अंदर, लेकिन उस एक इसराइल ने पूरी अरब दुनिया को नचा के रखा है. वो डुगडुगी बजाते हैं और बाकी अरब नाचते हैं. तो ये बला की ताकत, ये बला की ताकत है. ये कहां से आई? कहां से आई? खोपड़ी से आई. उनकी खोपड़ियां हमारी खोपड़ियों से मुख्तलिफ नहीं हैं.
ہم سب ایک ہی نسل کے ہیں، مگر وہ اتنا آگے کیوں نکل گئے اور ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس پہ ذرا سوچئے، اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب ہے تعلیم۔ وہ تعلیم جو دماغ کے دریچے کھولتی ہے، وہ آپ کو آگے بھی لے جاتی ہے، لیکن وہ تعلیم جو ہم اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں دیتے ہیں، وہ ہمیں ادھر ہی پھنسا کے رکھے گی۔ ہر سال اس تعلیم کا معیار گرتا چلا گیا ہے، اور جب میں معیار کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ تعلیم ہوتی کیا ہے۔ تعلیم وہ ہے جو انسان میں تجسس پیدا کرے، جو اس میں جاننے کی خواہش پیدا کرے۔ اس میں میں صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، اس میں معاشرے کو قصوروار ٹھہراؤں گا جو تجسس کو کچلتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دماغ کے اوپر ایک ٹوپی رکھی جاتی ہے کہ اس سے باہر وہ نہ سوچے۔ اگر وہ سوچے گا تو اس کو ایک طرف کر دیا جاتا۔ تو ہاں، میں اپنی بات مختصر رکھتا ہوں کیونکہ بہت سی باتیں، یعنی جب دل کے پھپولے پھٹتے ہیں تو بہت کچھ نکل آتا، لیکن میں بات اپنی یہاں تک رکھتا ہوں۔ یس، آل دس انمپلائمنٹ ول گو اوے if we have the kind of education which is necessary for the modern age۔ یہ جو عمران خان آپ کو سنگل نیشنل کریکولم کے پاس لے جا رہا ہے نا، وہ تباہی کا نسخہ ہے۔ وہ تمام اسکولوں کو مدارس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور اب ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچے۔ سوال میرے لیے بھی وہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنی اس خوشی کا اور آپ کے اس اعزاز کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع دیا۔ دوسرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے بہت محترم دوست پرویز ہود بھائی صاحب کا کہ انہوں نے اردو میں بات کی اور مجھے تقویت پہنچائی۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھی باتیں، سب خوبصورت باتیں، سب کام کی باتیں، سب اپرچونٹیز کی باتیں انگریزی میں ہوتی ہیں۔ میں بہت بنیادی طالب علم ہوں زندگی کی، اور میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ اپرچونٹیز یا مواقع ہوتے کیسے ہیں، پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، امکان کہاں سے نظر آتا ہے۔ دیکھیے، جب تک امکان نہیں ہوگا مواقع نہیں ہوں گے، اور ہمارے ہاں رہبر تو کم رہ گئے ہیں، سیاستدان بہت ہیں، اور سیاستدان یہ جانتے ہیں کہ مواقع کے لیے جتنے امکانات ہو سکتے ہیں ان کو روک دیا جائے، امکان کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ جو بے خبری میں رکھنے کا ہمیں گر آ گیا ہے، اس گر سے ہم نے سب سے بڑا ستم آپ لوگوں پر کیا۔ مجھ سے میرے طالب علم اور یقیناً آپ سب آپس میں بھی ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم سے توقع کیا ہے اور ہم کریں کیا۔ اچھا، ایک بہت لطف کی بات یہ ہے، اور جس میں موجودہ حکومت سر فہرست ہے، کہ ہم بے حد اطمینان سے اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں کے دامن میں ڈالتے رہتے ہیں، اور ہم اتنے ہی پاک صاف رہتے ہیں جیسے کہ ہم پیدا ہوئے تھے۔ دنیا ہمیں چھو کے نہیں گزرتی۔ دیکھیے، الزام تراشی فرار کا راستہ ہو سکتی ہے، مواقع پیدا کرنے کا راستہ نہیں ہو سکتی۔ الزام تراشی ایک اس سے بڑا جوہر آپ کے ہاتھ میں دیتی ہے، وہ ہے انتقام کا۔ اور ہمارے ہاں طاقت کے معنی یہی ہیں کہ آپ دوسرے کو کتنا پسپا کر سکتے ہیں
اور بلکہ آپ میری زبان معاف کر دیں تو کتنا ذلیل کر سکتے ہیں، اور جتنا ذلیل کر سکتے ہیں آپ اتنے ہی بڑے ہیں، آپ اتنے ہی طاقتور ہیں. آپ مجھے بتائیے منفی نیت سے مثبت نتیجے کیسے نکلیں گے؟ مواقعوں کی موجودگی سب سے پہلے اخلاص نیت کی بات کرتی ہے. اور ہم نے ایک بات اور سوچ لی ہے، اور یہ بات میں بہت اطمینان سے کہہ سکتی ہوں. تعلیم کے پیچھے تو ہم سارا اسلحہ لے کر پڑ گئے ہیں، اور جو اس وقت تعلیم کا حشر کیا گیا ہے وہ کم از کم میرے جیسے بے علم کی سمجھ میں نہیں آتا. میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ تعلیم راستہ ہے، منزل نہیں ہے. منزل علم ہے، اور تعلیم آپ کو علم تک کیسے لے جاتی ہے، اور اس راستے کو جو چیز روشن کرتی ہے وہ تربیت ہے. میری قبل از مسیح کی نسل تک تعلیم کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، تربیت لازمی تھا. تعلیم کبھی تنہا استعمال نہیں کی گئی. لیکن اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم غلط انگریزی بہت نامانوس لہجے میں بول سکتے ہیں تو ہم انتہائی تعلیم یافتہ ہیں. اور اس کی بات بہت آسان ہے. ہم اسی کی زبان بولتے ہیں جو ہمیں چوری کھلاتا ہے. کبھی عربی کی چوری کھاتے رہے، اور ہم نے فارسی کا ایک محاورہ جی سے لگا لیا ہے، من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو. تو سب سے بڑا موقع جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے وہ اپنے سامنے آنکھ اونچی کھڑے کرنے کا موقع، اور تربیت اس کو کہتے ہیں. انجانے کو جاننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے یہ سکھایا جائے کہ حرف لفظ کیسے بنتے ہیں، لفظ کے معنی کیسے ہوتے ہیں، معنی کی توقیر کیا ہوتی ہے، توقیر کی حرمت کیسے ہوتی ہے. آپ کا نفس اور آپ کی بدنفسی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ توقع کیا ہے اور امکان کیا ہے. دونوں چیزیں ہوا میں نہیں ہیں، کہیں خلا میں نہیں بن سکتی. ان کے لیے اسباب چاہیے. اسباب صرف سیاست کے پاس ہیں، اسباب صرف سیاست کے پاس ہیں. ہم سب ایک زندگی کے ایسے مسافر ہیں جن کی آرزوؤں کی پوٹلی خالی ہے، کیونکہ ہماری آرزوئیں اور ان کا مستقبل اور ان کا مقدر صرف ہمارے سیاستدان کو معلوم ہے، جسے خود یہ نہیں معلوم کہ 3 سال بعد اس کی صورتحال کیا ہوگی. مزے کی بات یہ ہے کہ مواقع انتخاب میں نہیں آتے، امکان بھی انتخاب سے نہیں آتا، اور اسباب بھی الیکشن سے نہیں پیدا ہوتے. یہ ایک بڑی شعوری کوشش ہوتی ہے معاشرے کی تربیت کرنے کی، جس کے لیے بہت آسان میزان رکھ دی پروردگار نے ہم سے یہ کہہ کے کہ ہم نے تمہیں قوت تمیز دے دی. مادری زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا پاور ٹو ڈسکریمنیٹ. یہ پروردگار نے ہمارے ساتھ بڑا کمال کیا. ایک طرف کہا کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس کا حکم ہے، اور پھر کہا کہ انتخاب تمہارا ہے. انتخاب تمہارا ہے، تمہیں وہ صلاحیت دے دی گئی کہ تم پہچانو کہ کن چیزوں سے زعفران اگتی ہے اور کن چیزوں سے کیکر. ہم نے کیکر اگانا قبول کیا کیونکہ بڑھتا جلدی ہے. زعفران تو ایک عمر لیتی ہے ایک پودا بننے میں، خوشبو پھیلانے میں، رنگ لانے میں. ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہم ہمیشہ جب کبھی آپ کسی سرکاری جلسے میں چلے جائیے، یقین مانیے اعداد و شمار اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ایورسٹ چھوٹی لگنے لگتی ہے اس کی چوٹی.
तरक्की के नाम पर हमेशा हर हुकूमत कलाबाजी खाती है पीछे की तरफ। हमें अगली कलाबाजी भी खाना नहीं आती। अव्वल तो कलाबाजी खाना साहिबान उसूल, साहिबान अक़ल, साहिबान यकीन का दस्तूर नहीं होता। कलाबाजी तो वो खाता है जिसे न ये यकीन होता है कि उसके पैर कहाँ खड़े हैं और न जिसे ये मालूम होता है कि जहाँ खड़ा है वो क्या जगह है। उसे कलाबाजी की ज़रूरत होती है। मुझे और आपको तो 2 पैर रखने की जगह चाहिए और ये यकीन चाहिए कि ये वक्त गुज़रेगा अगर, तो उस इम्कान की बदौलत गुज़रेगा जिससे मैं अपने मौक़े आपके लिए पैदा कर सकूं। हम उस दौर में मुद्दतों से जीते आ रहे हैं कि पेड़ लगाने से पहले फल खाना चाहते हैं। ऐसा कोई मौका नहीं होता। एक नस्ल पेड़ लगाएगी और कब कहीं आने वाली नस्लें फल खाएंगी। मगर हम चाहते हैं कि जो पिछले फल थे वो भी हमारे हैं, जो आने वाले फल हैं वो भी हमारे हैं। और दरख्त काट दिए जाएं तो क्या बात है। आमों के 70,000 पेड़ मुल्तान में काट दिए गए क्योंकि वहाँ डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बनना चाहिए। वो 70,000 पेड़ मौका थे। एक एक आम जो है अपनी जगह डॉलर है। वो मौका थे आपके उस परवेज़ हुद भाई साहब ने सनत का ज़िक्र किया है, मैं उसमें हरफत को शामिल करती हूँ। उस हुनर का जो वो आम आपके सामने लेके आता है, जो हमें तो कभी सूंघने को भी नहीं मिलता, लेकिन हमारी मईशत के मौक़े पैदा करता है। हमें सीमेंट का जंगल इसलिए अच्छा लगता है कि आम के पेड़ से क्या शनाख्त होती है? कोई शनाख्त नहीं। शनाख्त होती है एक ऐसे बड़े घर से जिसके बाहर बहुत कूड़ा हो, मगर घर करोड़ों का होना चाहिए। तो हमारी जो ये सारे मेरे सामने अपॉर्चुनिटी लिखी, हमारे मौक़े भी ऐसे ही हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, और आपकी सब्र की दाद देने की बजाय, कि मौक़े सिर्फ उस माशरे में पैदा हो सकते हैं जहाँ इंसानी हक़ बराबर हो, जहाँ इंसाफ बराबर हो और जहाँ रवैये शफ़ाफ़ हो। गुंजाइश हुई तो फिर अर्ज़ करूँगी। बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum everyone. It's lovely to be here. So thank you for inviting me. And अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलूँगी। उर्दू बोलने के लिए बगावत करना पड़ती है, अंग्रेज़ी के लिए नहीं। Part of the opportunities that we have in this world and the opportunities that we have within our country come from being able to speak the language of the colonizer, unfortunately. But that's a conversation for another time. मैं opportunities की बात करना चाहूँगी। आरफा साहिबा ने कहा रास्ता होती है, इल्म रास्ता होता है, मंजिल नहीं होती। And I think I want to continue from that point because that is spot on. Opportunities कितनी create होती हैं, वो इधर होती हैं universities में as a center of learning. Traditionally, universities were always centers of learning, not just degree awarding institutions. अब ये थोड़ा सा commercialize हो गया है. Generally मैं बात कर रही हूँ पैसे लो डिग्री लो, पैसे दो डिग्री लो वाली जो commercial mentality है. Universities were always springboards where students got to launch their careers from. And opportunities are largely about
to me, opportunities are about creating pathways for students while they study within the safe confines of their university with great minds. You're interacting with some fabulous minds, some great thinkers, and I think that's a great opportunity to learn from them, not in terms of guidance. देखिए, guidance और direction की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, involvement की ज़्यादा ज़रूरत होती है. So इसके 3 पहलू हैं opportunities create करने के within a university setup. एक तो है हमारे पास, एंड इस पे मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, हमारे पास mentorship programs नहीं होते यूनिवर्सिटीज़ में by and large. Yes, there is a counselor here and a counselor there that will encourage students and have a talk with them and give them a bit of guidance. But we need structured programs in every university where mentors not only mentor students, but mentors are there for colleagues as well. So there's a mentorship program among teachers, and it's a structured, ongoing, long-term program. Mentorship involves personal and professional growth. Now, when you have mentors looking out for you, what they can do is help you develop your goals and think about your goals within your context. एक customized approach होता है to guiding students where to go from where they are at. And usually these are zero cost programs. We also hear about not getting opportunities because there's money involved, there are resources involved. Things like mentorship programs don't need money, they just need human resources. They need people to spare time and a little bit of passion. Besides mentorship in universities, what has worked traditionally is coaching. Coaching works slightly differently. It's about short-term goals. Coaching does not involve personal growth. So there's no advice or guidance on a personal front, but only professionally, where goals are identified, time-bound, और आप उस वक्त में जो आपके पास महदूद वक्त है वो गोल्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं. उसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए हमें करोड़ों पैसों की ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत हो. Sometimes it's just a connection with again, a great mind within your country or outside the boundaries of your country. We have the internet, जो अब हमारे पास एक इल्म का ख़ज़ाना है. Just having the power to discriminate and knowing how to sift out fake information from authentic research, from authentic information, is a skill that many of our university students don't have. We don't have to look too far to learn. We do have top-notch universities in Pakistan that teach research tools very successfully to their students. Research is also part of higher learning. It is not just retaining information and taking exams and getting a distinction and a degree and walking out. It's all about long-term growth and what you really want to do in terms of your area of focus and how you can be involved and how you can take that forward as a contributor to the field of knowledge and the community at large. हाज़रीन को सलाम मेरा जी, जो यहाँ बैठे हुए हैं लोग. मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रहा या काम किया है उनमें से तो कोई यहाँ मौजूद ही नहीं है जिनके हम अवाकों के लिए बात कर रहे हैं, जो हैं हमारे रेडी बहन भाई जो हमने काम किया है. तो मुख्तसर बात करने की बात की गई है, तो हम थोड़े से नंबर्स डिस्कस करेंगे, कुछ चैलेंजेस जो हमने काम किए हैं, और इसमें यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप यंग बच्चे बैठे हुए हैं कि इसमें काम करने की गुंजाइश है. स्ट्रीट वेंडर्स का पाकिस्तान में कभी कोई सेंसस नहीं हुआ, कोई शुमारियात नहीं हुई है. हमारे पास कुछ इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ हैं. तो पाइड इसके अंदर बेसिकली लीड किया है. डॉक्टर नदीम का हमेशा से ये एक ख्वाब रहा था कि इन लोगों को हमने करना है और हमने उसको आर्टिकुलेट किया है. पाकिस्तान की अगर हम सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन लें 2017 के हिसाब से 8 करोड़ की है. 1 से 1.5% आबादी लें, तकरीबन 12 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं. 12 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की अगर आप एक नौकरी वो निकालते हैं तो तकरीबन 24 लाख मतलब है हाउस होल्ड्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं.
اور اگر 24 لاکھ ہاؤس ہولڈ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے جو ممبرز ہیں اس کے حساب سے اربن پاپولیشن کا تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس اسٹریٹ اکانومی سے سپورٹ ہو رہے ہیں 8 کروڑ میں سے جو ہم بات کر رہے ہیں، باقی چیزوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 99% بغیر لائسنس کے کام کر رہے ہیں۔ تو بغیر لائسنس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک گنجائش پیدا کر دی ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی، اور وہ اس کو چلا رہے ہیں اور بھتے وصول کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان کی پر اسکوائر فٹ ریڈی یا اس کو دیکھیں تو جو کرایہ وہ دے رہے ہیں رشوت کے چکر میں وہ اس دکان سے زیادہ ہے جس ایریے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کے اندر جو انگیجمنٹ کی ہے وہ احساس کے ساتھ کی ہے پائیڈ نے، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ کیا ہے کہ پائیڈ میونسپیلٹی جو اسلام آباد کی ہے اس کے ساتھ CDA ICT ایڈمنسٹریشن اور احساس، ہم نے احساس ریڈی بان لانچ کیا ہے۔ یہ ہوا تھا 16 اپریل کو پہلا پائلٹ پروجیکٹ جو ہوا تھا G11 مرکز میں، اور اگر آپ کو یاد ہے کہ 16 کو ہوا تھا اور 2 مئی کو پرائم منسٹر صاحب اس کو دیکھنے کے لیے بھی پہنچ گئے تھے، اینڈ دین ہی گیو اس ڈائریکشنز کہ آپ اس کو پھیلائیں۔ تو یہ جو کل بات ہو رہی تھی نج کی اور سلج کی، وہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، مطلب یہ بہت پیکیولر ایگزامپل ہے پریکٹیکل جسے کہنا چاہیے ایویڈنس بیسڈ کہ ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے۔ ایز آف ٹوڈے جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت ہم تقریباً 450 اسٹریٹ وینڈرز کو کور کر چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 160 کے پاس ریڑیاں آ گئی ہیں نئی، جو اس کے اندر سولر پینل لگا ہوا ہے، ماڈیولر ہیں وہ آ گئی ہیں، اور جن کو آپ نے بنیادی طور پہ امپاور کیا ہے۔ دیکھیں جو ہمیں ایک تکلیف محسوس ہوئی ہے لوگوں کی کہ دے آر ڈس امپاور، پاورٹی از نتھنگ ٹو ڈو ود لیک آف منی، اٹس ڈس امپاور۔ میں ایک اسٹریٹ وینڈر کو سموسہ تلنا نہیں سکھا سکتا، میں اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تم کپڑے کیسے بیچو، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے اپنا کام۔ اس کا جو ایشو ہے کہ اس کی ڈس امپاورمنٹ ہے بیکاز وہ غیر قانونی ہے، اس غیر قانونی کی وجہ سے ہر آدمی اس کو لات مارتا ہے، ہر آدمی اسے پیسے بٹورتا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے افسوس کی بات یہ ہے کہ فوکس گناہ بخشوانے میں زیادہ ہے، نیکیاں کرنے میں کم ہے۔ جب آپ کا یہ والا فوکس ہے تو یہ چیز ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ اور میں آخر میں صرف ایک بات کروں گا کہ ہمارے جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے لیے 2 مواقع ہیں اگر آپ نے اسٹریٹ اکانومی کو سپورٹ کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ ایک تو ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جیسے پائیڈ ہم کام کر رہے ہیں، تو اب آپ پشاور میں ہیں تو پشاور کے اندر بھی تقریباً 20 لاکھ کی آبادی ہے، KP کے اندر تقریباً 10 شہر ہیں جن کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کی ہے۔ تو یو ہیو دیٹ اپرچونٹی ٹو ورک کہ آپ پریشر کریٹ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں، لوکل میونسپیلٹی، لوکل گورنمنٹ آپ کی جو منسٹری ہے اس کے ساتھ مل کے کام کریں۔ ایک تو اس سائٹ پہ کام کریں۔ دوسرا ہے جو اسٹارٹ اپس ہیں، اور جس کی میں آپ کو مثال دوں گا اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم تو آپ ضرور دیکھیے گا، ورنگ پنتار ہے، انڈونیشیا کے اندر بہت زیادہ کام ہوا ہے اسٹریٹ وینڈرز کے ساتھ، ورنگ پنتار ہے، ULA ہے، یہ وہ کمپنیاں ہیں جو اسٹارٹ اپس ہیں، اور امیزون نے ان کے اندر $20 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو یو کین سی کہ وہ ان کو بیسکلی سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں آن دیئر اکاؤنٹنگ، انوینٹری مینجمنٹ، ورکنگ کیپٹل کے اندر، فن ٹیک وغیرہ کی بے شمار ہیں۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ وقت مختصر ہے تو میں بس اتنی ہی بات کروں گا۔ شکریہ، تھینک یو۔ ضیاء صاحب اگر اجازت ہو مختصر سوال کر لوں۔ بالفرض میں چھلی بیچتا ہوں، ریت والی چھلی، آمدن میری مہینے کی دن کی کوئی 200-250 ہے، فارم میں بھر نہیں سکتا کیونکہ میں ان پڑھ ہوں، تو کیا فائدہ ہوگا میرا؟ ٹھیک ہے سر، کیسے کروں گا میں رجسٹر کیسے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر، اب وہ میرا خیال ہے کہ ایک پروسیس ہے جو آپ کو سمجھانے۔ ہمارا پروسیس یہ ہے کہ ہم لوگ ہر ایریے کا سروے کرتے ہیں۔ اب میں جیسے آپ کو G11 مرکز کی بات بتاتا ہوں، 90 اسٹریٹ وینڈرز ہیں، جیسے آپ نے کہا چھلی والے بھی ہیں اور یہ بھی ہیں۔ آپ کو جو ہماری ریسرچ ہے اس میں سر تقریباً 2/3 اکثریت جو ہے وہ بلو میٹرک ہے، مطلب ہے کہ اور میں سے تقریباً 1/4 لوگ تو ان پڑھ ہیں بالکل، ٹھیک ہے سر۔ تو ہم نے بیسکلی ان کو ہی آرگنائز کیا ہے کہ وہ اردو میں فارم ہے سر، ہم ان کو آرگنائز کرتے ہیں، ان کے سیشنز کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں میں نے پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنز اسٹریٹ وینڈرز کے لیے اردو میں بنائی ہیں ساری، تاکہ ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ ان سے جو فارم فل کروائے جاتے ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے سر سارا کا سارا، اور وہ خود کر رہے ہیں، وہ خود آ رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ چھلی والا ہے جو اس کو شوق نہیں ہے اور چھلی والا کہہ رہا ہے یار میں تو لکھ نہیں سکتا، تو اب اس میں جو پڑھے لکھے ہیں تھوڑے سے جو لکھ سکتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ فل کر کے دیتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں مائکرو فائنانس بینکس کو انگیج کیا ہوا ہے، اپنا مائکرو فائنانس بینک، NU مائکرو فائنانس بینک،
جو ان کو کارڈس بیسکلی فنڈ کر کے دیتا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹینیبل ماڈل سر ڈیولپ ہوا ہے جو کہ ایک کمیونٹی بیسڈ آپ کہہ لیں, مطلب 90 لوگ ہیں ان کی ایک کمیونٹی بن گئی ہے, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی, میں بھی باغیوں میں شامل ہوں, اب میں اردو بول رہی ہوں, پاکستانی یہاں جو سکسیڈ نہیں کر سکتا اس میں سے ایک بہت بڑی پروپورشن جو ہے وہ باہر جا کے سکسیڈ کرتی ہے. ہم برین ڈرین کی بات کرتے ہیں, یہ برین ڈرین کیوں ہے؟ ہم اس ٹیلنٹ کو یہاں کیوں نہیں رکھ کے, کیا یہ مواقع کی کمی ہے یا ان کا سسٹم وہاں ان کو کچھ دیتا ہے جو یہاں نہیں دیتا؟ اور اب میں آپ دونوں سے بھی کہوں گی کہ پلیز تھوڑا بریف رہیے گا, کیونکہ میں آئی ایم شیور اسٹوڈنٹس بہت سارے آپ سے سوال کرنا چاہیں گے, اس کے بعد فلور پہ جانا چاہوں گی. کتنی مثالیں دوں آپ کو؟ 2. اوکے, ایگزیکٹلی 2. ایک عبدالسلام کی جس کو نوبیل پرائز ملا لیکن جس کا یہاں نام بھی نہیں لیا جا سکتا ہے, جس کی قبر پر سے بھی تختی کو ڈیمیج کیا گیا. مذہبی تعصب وہاں پر. دوسری مثال دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کی, جو اس ملک کا بہترین میتھمیٹیشین ہے, جس نے نوبیل پرائز ونر اسٹیون وائنبرگ کے ساتھ کام کیا یونیورسٹی آف ٹیکسس میں. پی ایچ ڈی اس نے MIT سے کی تھی تھیوریٹیکل فزکس میں, جس نے پھر بعد میں آ کے لمز میں پڑھایا, لمز نے نکال دیا, GC چلا گیا, وہاں اس نے ایک بہت بڑا کرپشن سکینڈل افشاں کیا, ادھر سے نکال دیا گیا. اب وہ بیٹھا ہے امریکہ میں, فزکس اس نے چھوڑ دی ہے, بہت پیسے بنا رہا ہے کیونکہ وہ فائنانس انڈسٹری میں چلا گیا. اینڈ ہی کین ڈو میتھمیٹیکل فورکاسٹنگ. ہی از میکنگ $500,000 a year. اب زیادہ ہو گئی ہوگی. 2 مثالیں آپ نے کہا تھا, بس اسی پہ رک دو. نہیں, لیکن اس میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم, پہلا تو ہو گیا کہ جی مذہبی تعصب, دوسرے میں وجہ کیا ہے؟ دوسرے میں وجہ یہ ہے کہ یہاں پہچان نہیں ہے کہ کون اچھا فزسسٹ یا میتھمیٹیشین ہے اور کون نہیں ہے. یہاں صرف پرچے دیکھے جاتے ہیں جو کہ بالکل بے معنی ہو کے رہ گیا ہے. جس نظام میں اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت بھی نہ ہو, وہ نظام کبھی آگے نہیں چل سکتا. بے حد نوازش آپ کی. ایک تیسرا نام میں لیے دیتی ہوں, عبدالستار ایدھی. جس نے نیکی کے, خدمت خلق کے, دلوں پہ مرہم رکھنے کے, آبروؤں پر پردہ ڈالنے کے تمام امکان کیے, اور ہمارے اپنے وقت کے انتہائی جید عالم جناب مفتی منیب الرحمن صاحب نے ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. یہ حقیقت ہے. اس لیے انکار کر دیا کہ وہ شخص کافر تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جو یہ میری آنکھوں کے سامنے اپرچونٹی لکھا ہوا ہے, اب شاید مہینوں خواب بھی اسی کا دیکھوں گی, وہ صرف ایک بات کہتا تھا کہ اپرچونٹیز, مواقع امکان سے پیدا ہوتے ہیں. امکان کے بغیر کوئی مواقع نہیں ہوتے, اور امکان کی تلاش ہمارا فرض ہوتا ہے. ہم فرض کے معنی ایک جانتے ہیں, حکم دینا, یہ میرا فرض ہے, اور دوسروں سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ذمہ داری میری نہیں ہے, سب ان کا فرض ہے. تو یہ جو ہم نے سکوں کی صورتیں منصب کے ساتھ مخصوص کر دی ہیں, ہم اس میں بہت خوش رہتے ہیں. تیسری بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں, ہمارے اپنے طالب علم جیسے نالائق بھی باہر گئے تو پتہ لگا بڑی توپ چیز. وہ کیوں؟ وہاں آپ کی صلاحیت کو موقع تلاش کرنے کی اجازت ہے, اپنے آپ کو پہچاننے کی اجازت ہے.
اور آپ کی اجازت سے ایک ذرا سی بات بڑھانا چاہوں گی کہ جب میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ مواقع کو امکان چاہیے ہوتے ہیں، 3 طرح کی چیزیں چاہیے. ایک ہے آپس میں بات کرنے، ایک دوسرے سے کچھ کہنے کا امکان، اس کا موقع. دوسری بات ہے ایک ہم گفتگو کر سکیں. اور تیسری بات ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہیں. وہ جیسے مادری زبان میں کمیونیکیشن کہتے ہیں، وہ آپ سارا دن ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں 10 دانشور اپنی آواز کی انتہائی سطح پر چیخ رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کو سن نہیں رہا ہوتا، کوئی کسی کی بات نہیں جاننا رہا ہوتا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سب کا بے حد شکریہ، آج کل جو بات چیت ہوئی اس کا نتیجہ بے حد عمل خیز تھا. نعروں کی ایک ہی خوبی ہے یا خرابی کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، اور جو بات سنجیدگی سے سرگوشی میں کہی جاتی ہے وہ نسلوں کے کانوں تک پلٹ پلٹ کے آتی ہے. تب مواقع کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اور ہم نے مکالمہ کرنا چھوڑ دیا، ضرورت ہی نہیں. میرے لیے آپ کافر، آپ کے لیے میں کافر. الحمدللہ اس ملک میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہا، تو مکالمہ کس سے کریں؟ جب یقین موقع پرستی کی سطح پر اتر آئے گا، وہ حال ہی ہمارے لیے کہہ گئے تھے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بلکہ اب ہمیں یہ گر آ گیا ہے کہ ہم ہوا کو اپنے موڑ پہ موڑ لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کیا کمال کیا کہ آپ کو حبس میں زندہ رکھا ہے. حبس میں زندگی نہیں گزرتی، یہ کمال نہیں ہوتا. پہلا موقع یہ ہے کہ مجھے سانس لینے کا موقع دے دیجئے. میرا پہلا موقع میری زندگی کا حق ہے، میرا پہلا موقع میری آزادی کا حق ہے، میرا تیسرا موقع انصاف کا حق ہے، اور میرا تیسرا حق سب سے بڑا زندہ رہنے کا حق ہے جو چھین لیا گیا. چلیے منٹ تو ادھر ہی چلا گیا. اچھا، کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل کویشچن، میرے پاس جواب تو نہیں ہے، بٹ آئی لائک ٹو آسک اے کویشچن مائی سیلف فرام دا پینلسٹ اینڈ دی آڈینس ٹو تھنک اباؤٹ. جب انہوں نے کہا کہ ملک چھوڑ کے لوگ کیوں جاتے ہیں یہاں پہ جب اتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہمارے ملک میں ایک MBA کر کے بھی اگر نکلتا ہے اور وہ جا کے دبئی میں، نیو یارک میں یا لنڈن میں ٹیکسی چلا رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے وائی از ہی چوزنگ دیٹ لائف آف اے ٹیکسی ڈرائیور اوور a more respectable job. If it's out of choice it's fine, but اکثر وہ out of choice نہیں ہوتا، وہ صرف ملک سے باہر رہنے کے لیے وہ کرتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا حل ہے؟ what can we do to reverse that? یہ جو بچی جس نے پنک سا ماسک پہنا ہوا ہے، جلدی سے، اور پلیز بچوں اپنے سوال بہت چھوٹے رکھنے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں 11:30 بجے ختم کرنا ہے. السلام علیکم جی. آواز تو شاید آپ کو آ رہی ہوگی. کویشچن حود بھائی سے ہے، اور آخر میں اس پہ کمنٹس اگر میڈم بھی کر لے تو زیادہ اچھی بات ہوگی. سوال یہ ہے کہ آپ اکثر ٹیلی ویژن پہ بھی بات کرتے ہیں، اور میں بھی اس کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں کہ 2 قسم کے تعلیمی نظام ہے. ایک جو ایگزسٹنگ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بہت سی خرابیاں ہیں، بار بار آپ کو ٹیلی ویژن پہ سنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس تعلیم اور علم کی آپ دونوں بات کر رہے ہیں، وہ اسٹیٹ میں کون لوگ ہیں جو کہ آپ کو اس سے روکتا ہے، اور جو روکتے ہیں ان کے لیے اس میں فائدہ کیا ہے کہ جس تعلیم اور جس علم کی آپ بات کرتے ہیں، آپ جیسے ایجوکیشنسٹ بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو روکتے ہیں کہ وہ تعلیم یا وہ علم اپنے عوام کو نہ پہنچی جائے. تھینک یو.
Assalamu alaikum everyone. My name is Guli Kainat. I am MPhil student. My MPhil is in process and I am from University of Peshawar. A simple सा question है कि मौक़ों की बात जहाँ पर पाकिस्तान में आती है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड की बात भी आती है. जब मैंने MSc किया UOP से और मैं प्रैक्टिकल फील्ड में गई तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी. मैं ये मानती हूँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी जिसका एक स्टैंडर्ड था, तो फिर स्टूडेंट उस स्टैंडर्ड के पीछे भागता है. अ लिटिल क्वेश्चन आप सब से है जो पैनल में बैठे हुए हैं कि या तो हमें वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाए ताकि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को टच करें, और अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर वो अपॉर्चुनिटी अगर हमें गिवन भी है तो फिर हम मतलब उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है. जस्ट अ लिटिल क्वेश्चन. ये जो मेरा सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है. मुझे बताएं मैं अपने मतलब अभी मैं क्या करूं ऐसा कि ये मसले हल हों. मतलब मैं अपनी ज़ात में ऐसा क्या करूं कि सरहोद भाई मैडम आप बताएं कि मैं एज एन इंसान वो क्या क्या करूं कि ये मसले थोड़े से कम हों. ठीक हो गया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा क्वेश्चन है प्रोफेसर हुद भाई साहब से. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने बात की कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है इसमें तमाम इदारों को मदारिस बनाया जा रहा है, लेकिन आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं कि मदारिस को भी यूनिवर्सिटीज़ बनाया जा रहा है, क्योंकि इट्स समथिंग. ठीक है, समझ आ गया. मैम मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ हमें पढ़ाएं और हमें अपॉर्चुनिटीज़ दें, लेकिन मैंने इस तरह भी मेरे सीनियर्स दोस्त देखे हैं जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ पढ़ के आए हैं, लेकिन तब भी वो रोते रहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ तो मिले हैं लेकिन वो जो स्टैंडर्ड है वो हमें अभी भी नहीं मिली, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाती है कि अच्छी जॉब, जो अच्छी चीज़ें होती हैं. हमें नेगेटिव जो स्ट्रगल होता है, जिस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकें, वो हमें बताया ही नहीं गया है. So first of all, we are really thankful to each and every one of you for being here. It's a pleasure and honor for us being in the capacity of such a wonderful people. I'm a student of IM Sciences, so I have a question related to the problem that we have in our society is the poverty. Poverty is the root cause of most of the problems we are facing in our society. So one of the possible solutions I thought would be to start farming on district level to generate jobs and opportunities through government taxes that government take from people. But I would like it to be much interesting to have each one of you's view on for possible solution for the poverty. So this is what I want to ask. Thank you. Okay. चलें जी, अब हम इस दफ़ा कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, काफ़ी सारी बातें हुई. मैं एक सिर्फ बात करूंगा जो इस पे बात हो रही थी कि लोगों के लिए अट्रैक्शन क्या है पाकिस्तान में. पहली बात ये समझें कि आप एक कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा हैं. कैपिटलिस्ट सिस्टम सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, एक सोशल ओपननेस का भी सिस्टम है. हमने बेंगलोर में देखा है कि अगर वहाँ लोग इंडियंस वापस आ रहे हैं, वो इस वजह से आ रहे हैं कि वो सिलिकन वैली वाली उनको वो दे रहा है, एनवायरनमेंट दे रहा है, और सोशल नाइट क्लब्स बाहर सब चीज़ें हैं. आपके ख्याल में पेशावर से जो लोग जाएंगे सिलिकन वैली में काम करने के लिए, उनके लिए क्या मोटिवेशन होगी वापस यहाँ आके? तो हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन करना चाहिए. अदरवाइज वी विल बी एट द फ्रिंज ऑफ द इकॉनमीज, नॉट एट द टॉप. और हमारे और दूसरों के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है, और ये हमें बेसिकली हमारे दिमाग माऊफ कर दिए हैं इन्होंने मुस्तकिल प्रोपेगेंडा से, और मुस्तकिल मतलब है लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन से. पहला सवाल ये था कि आपको कौन रोक रहा है उस तरह की तालीम से. मैं तारीख़ की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात करूँगा, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे साइंसदान हूँ और मैं परेशान हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता साइंस के बारे में. गो कि वो 12 साल पढ़ के आते हैं, 16 साल पढ़ के आते हैं, इसलिए कि हमारा मुआशरा साइंस दुश्मन है. ये नहीं कि वहाँ साइंस अच्छी तरह नहीं पढ़ाई जाती, साइंस से दुश्मनी है. आप टेलीविज़न खोलें
تو آپ کو مذہبی چینل پر مولوی صاحبان ملیں گے وہ جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ یہ ایسا لکھا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ، لیکن جو کتابیں آپ بایولوجی کی کھولیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہم نے شامل کیا ایک چیپٹر کے طور پہ، لیکن اس پہ آپ یقین نہ کریں کیونکہ یہ ایک انتہائی بیہودہ چیز ہے۔ اب آپ پڑھا بھی رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیہودہ ہے۔ جو سائنس دشمنی ہے وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری جاتی شروع سے۔ دوسرا سوال تھا معیار کے بارے میں، سٹینڈرڈز کے معیار کے بارے میں، تو میں صرف فزکس اور میتھمیٹکس کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اے لیول کے سوالات ہیں، آپ وہی سوالات ہمارے فزکس کے پروفیسران، میتھمیٹکس کے پروفیسران کو پکڑائیں تو ان میں سے 5% ہوں گے، صرف 5% ہوں گے جو انہیں حل کر سکیں گے، باقی 95 فیل ہو جائیں گے۔ یہ نوبت آئی ہے فزکس اور میتھمیٹکس میں، اور فزکس اور میتھمیٹکس وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ملکوں کو بنایا ہے۔ جو سائنسی انقلاب کا سبب تھا وہ یہی تھا۔ آپ ذرا پوچھ لیجئے اپنے آپ سے کہ پاکستان کا اسپیس پروگرام کیوں نہیں ہے، جبکہ انڈیا چاند کیا مریخ تک پہنچ گیا، مریخ تک پہنچ گیا، ہم ادھر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں فزکس اور میتھمیٹکس نہیں آتی۔ کیا کرنا چاہیے؟ بہت اہم سوال۔ کوئی اس میں نئی چیز ہمیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس رستے پہ چلیں جس پہ دنیا چلتی ہے، گویا کہ ایک نارمل ملک بن جائیں خدا کے واسطے۔ وہ تعلیم دیں اپنے اسکولوں میں جو باقی دنیا دیتی ہے، وہ نہیں جو ہم دے رہے ہیں۔ ایک آخری یہ کہا گیا کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ مدارس کو اسکول میں بنایا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے کیسے سوچا؟ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پنجاب میں ہاتھ میں ڈنڈے لیے ہوئے اسکولوں میں ہمارے مطالعہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہاں سنگل نیشنل کریکولم کے تحت قرآن ٹھیک طرح سے پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں، کہ قاف کو کاف تو نہیں کہا جا رہا ہے، غین کی آواز ٹھیک نکل رہی ہے کہ نہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہو کہ جا کر دیکھو ادھر لیبز بھی ہیں کہ نہیں، کہ ادھر سائنس بھی ٹھیک پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں، کہ ادھر ٹیچرز کو سائنس آتی ہے کہ نہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا، لیکن اس چیز کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اب تک 4 اسکول کے پرنسپل سسپینڈ ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں قرآن ٹھیک طرح سے پڑھایا نہیں جا رہا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کے آنے والے سالوں میں کیا اثرات ہوں گے۔ ٹھیک، آپ کے پاس میں آتی ہوں، اور اب پلیز دونوں کو بہت بریف۔ ہاں جی، مجھے صرف 30 سیکنڈز دیے گئے ہیں، تو میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے آف یونیورسٹی ایجوکیشن، اس سے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ وہ صرف انٹرنشپ نہیں ہے جو 4 ہفتے کی یا 6 ہفتے کی ہوتی ہے، مگر جاب ایمبیڈڈ لرننگ ہوتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے فار لانگ ٹرم، فار ٹو بی ایبل ٹو اسٹیبلش اے کیریئر فار یور سیلف۔ جاب شیڈوئنگ جس کو کہتے ہیں، کہ آپ فوکس ڈیولپ کریں، اور پھر انڈسٹری لنکس ہوتی ہیں یونیورسٹیز کی۔ یور پلیسمنٹ آفس گیٹس یو ٹوگیدر وتھ people out there who do your kind of work in your line of work, and آپ ان کے ساتھ جاب شیڈوئنگ اسٹارٹ کرتے ہیں، جو پرانے زمانے میں اپرینٹسشپ کہی جاتی تھی، اب اس کے ماڈلس چینج ہو گئے ہیں۔ دیٹ کائنڈ آف لرننگ لیڈس ٹو انوالومنٹ، اینڈ انوالومنٹ کریٹس opportunity and creates the pathways that we started with. Thank you. بہت شکریہ، کوشش کروں گی بہت مختصر رہوں۔ سب سے پہلا سوال پوچھا گیا تھا کہ ہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کیا کیا جائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جسے نسخہ لکھنا بہت پسند ہے۔ 2 گولیاں ایمان کی صبح کو، 2 اتحاد کی دوپہر میں،
اور 2 رات کو تنظیم کی گولیاں کھا لیں تو صبح آپ ایک انتہائی اچھے شہری ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اور جو سب سے پہلا کیا جائے میری خاتون محترم، اپنے آپ سے سچے ہو جائیے. اگر آپ اپنے آپ سے سچے ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا موقع آپ نے تلاش کیا خود کو بہتر بنانے کا. ہم میں سے کھڑا ہو کے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو میں ہوں وہ تو کوئی ہوا ہی نہیں. تو ہم جو اس ایک عجیب دوڑ میں لگے ہیں، آپ ضیاء باندے صاحب نے اسلام آباد کی بات کی، میں تسلیم کرتی ہوں، وہ پاکستان سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے. وہاں کی زندگی مختلف ہے، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ مدرسوں کو بھی یونیورسٹی بنانا، ضرور بنائیے. کیا ہوگا جس دن پتہ چلے کہ میڈیکل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ایک ٹرانسفارمر میں دل ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کا طالب علم فزکس کی لیب میں کھڑے ہو کے تلاش کر رہا ہے کہ پلیٹلیٹس کیسے ناپتے ہیں. حضور، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ مرکز صحیح ہو، رخ صحیح ہو، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو خود بھی یقین ہو. یہ بے یقینی کی زندگی 130 فٹ حوروں کے وعدے پر زندہ رکھ سکتی ہے، زندگی کے چیلنج کا مقابلہ کرنا نہیں سکھا سکتی. بہت شکریہ. ہم نے بہت سارے بیریئرز جو اپنے پہ خود لگائے ہوئے ہیں ان سے نکلنا ہے، اور ہم اپنے غین اور اپنی لیب کا آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم بھی خیال رکھ سکتے ہیں. ہم نے ان کو میوچولی ایکسکلوسیو کیوں سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم غین کا خیال رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی لیبز جو ہیں وہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا اردو، آپ یقین رکھیں مجھے اردو کا شوق بھی ہے. اس وقت مجھے ایک کچھ ورس یاد آ رہی ہے، اور یہ میں یوتھ کو ڈائریکٹ کر کے کہوں گی کہ اس میں کیا آئیڈیا ہے کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا کہوں جو سوچتا ہی نہیں، خواب دیکھتا ہی نہیں. پلیز سوچیں، خواب بھی دیکھیں. اور کیونکہ میں صرف شاعر نہیں ہوں، تھوڑی سی آگے بھی اضافہ کروں گی کہ اس کے ساتھ بہت سی محنت اور تھوڑا سا صبر بھی رکھیں. زیادہ صبر، تھوڑے سے شروع کرتے ہیں. بہت سی محنت اور تھوڑا سا صبر. بہت جلدی کچھ نہیں ملتا. شارٹ کٹس مت ڈھونڈیں. اپرچونٹی ملے گی، محنت کرنی پڑے گی. یہ جو جلدی والی چیز ہے وہ نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی ہے. یہ سب آپ کو بتائیں گے، نہیں ہوتی ہے. اور جن کے سوال رہ گئے پلیز چائے کے وقفے میں، جو کہ اس کے بعد نہیں ہے، پینل کے بعد ہے، آپ لوگ پلیز ان سے ضرور پوچھیے. اوکے جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا.